बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अडयाला जेल आज सुबह 9:30 बजे इमरान खान के खिलाफ जो निकाह वाला मामला है उस केस की समाअत शुरू हुई और इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब आज वो दिन में निकले थे और उन्होंने कहा था कि आप कुछ ही देर में खबर सुनेंगे कि निकाह केस के अंदर भी जो जज कुदरतुल्लाह है उन्होंने इमरान खान को सजा सुना दी है। अब राइट नो सिचुएशन ये है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूं समझिए कि अब उस समाअत को तकरीबन जो है वो अब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उस समाअत के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, इत्तलात है कि उस केस की समाअत के दौरान खबर मानिका और इमरान खान एंड फैमिली के वकला के दरमियान शदीद तल्ख कलामी का सिलसिला वक्फे से जारी है। एक मौके के ऊपर तलखी इतनी शदीद हो गई कि जज साहब नाराज होकर अदालत से चले गए। कुछ देर बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ जो अभी तक जारी है। यानी आप ये सुने कि जो 9:30 बजे से रात 11 बजे तक अदालत लगी हुई है, क्या पाकिस्तान की अदालतें आम आदमी का, गरीब आदमी के छोटे छोटे मसाइल के लिए भी 12-12 घंटे बैठती हैं, या ये रियायत या सहूलत सिर्फ इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें ही हासिल है और इमरान खान को सजा सुनाने के लिए जो निज़ाम अदल है वो उनकी हुकूमत गिरने की बारी आए तो भी रात 12 बजे अदालतें लग जाती हैं और बगैर पिटीशन के जज साहिबान जो है वो पहुंच जाते हैं और फिर इमरान खान को सजा सुनानी हो तो भी वो तोशा खाना का केस हो, वो निकाह का केस हो, उसके अंदर जज साहिबान रात को भी थकते नहीं है और इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के तमाम ही जज साहिबान तमाम ही केसेस के अंदर ऐसा ही रवैया रखे तो पाकिस्तान की कौम के बहुत सारे मसाइल हल हो जाए और हमारी जो जुडिशरी है वो दुनिया में टॉप रैंकिंग के ऊपर आ जाए। अब इस वक्त वहां पे जो इत्तलात जो सहाफी हमारे दोस्त अंदर गए हुए हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकले, जिसका मतलब ये है कि आज सहाफी जब आएंगे तो इस केस का फैसला लेके ही आएंगे। अब आते इस बात की तरफ कि फैसला क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं कि सहाफी जो है जो इस वक्त बहुत करीब है या आजकल पेश गोइयों की सूरत में पहले ही बता देते हैं क्या होने वाला है, तो उन्होंने बताया जी पहले देखे ना इमरान खान को साइफर केस में एक लिहाज से गद्दारी साबित की गई, फिर इमरान खान को माली तौर पे बदउनवान तोशा खाना में साबित किया गया, तो अब अगली सतह के ऊपर चल के इमरान खान को अखलाकी तौर पे बुरा साबित किया जाएगा और उसके बाद इमरान खान को 9 मई के अंदर जो है वो फाइनल चीजें करके चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ये जो साइकिल है, ये जो तमाशा है, ये कोई पाकिस्तान में ना तो पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक साइकिल है जो तकरीबन हर 3 साल के बाद पाकिस्तान में चलता है कि पाकिस्तान में जो फैसला साज है उनको गुस्सा आ जाता है, उनको किसी की शक्ल पसंद नहीं आती तो वो अचानक से ही काम करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी बात कोई और आता है तो उसकी पॉलिसी कुछ और होती है। तो यूं पाकिस्तानियों की किस्मत में ये तमाशा, ये जो सर्कस है पिछले कोई 75-76 साल से चलती जा रही है और उस सर्कस के दौरान हमारे हालात कहां पे पहुंचे हैं, मैं जरा कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखता हूं। हम न्यूज ने लिखा है जी पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में जारी माली साल के पहले 7 माह में 13% की कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर कमी हो गई है तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। और वो जो उन्होंने हीरे लाए हुए हैं वो बता रहे हैं जी उन्होंने निजकारी के अमल को, जो PIA को बेचने का अमल है वो 98% जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अगर खाने पीने की अशिया महंगी हो रही हैं तो कोई बात नहीं है। और एक और बात है, इमरान खान को फिक्स करना है। आप किसी से सुनेंगे वो कहेंगे जी जो सियासी जमातें ना पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सियासतदान हैं ये है जी असल वजह तरक्की में रुकावट। अच्छा, पूछा जाएगा कौन से रुकावट है जी? पीपल्स पार्टी है जी, नून लीग है जी, तहरीक इंसाफ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब उन तमाम सियासतदानों को पूरी सलामी के साथ
ایک بار پھر اقتدار میں لایا جا رہا ہے، ان کے لیے تمام تر سہولیات میسر ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کو سبق سکھایا جانا مقصود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اہلیہ کہتی ہے میں نے ڈیل نہیں کی، میرے ساتھ ڈیل کے لیے پیغامات بھیجے گئے. اس کی پارٹی کے ترجمان کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ نے سزائیں دی ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے سخت سزائیں سنا لے، اس کے باوجود بھی عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. جو آپ کی خواہش ہے وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور دوسری طرف جو انتخابات ہیں وہ انتخابات نہیں ہیں، وہ ایک فکس میچ ہے جس میں آلریڈی لوگوں کو ریزلٹس پتہ ہے. مثال کے طور پہ سینئر صحافی کامران خان کہتے ہیں جی کسی کو شبہ نہیں ہے کہ انتخابات 2024 فکسڈ ہیں. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جوڑی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوگی. نواز شریف نے سیاسی قربانی کی قیمت وصول کرتے ہوئے مریم نواز کے لیے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مانگی ہے. اچھا اس دوران جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو خبر آ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے وہ کل 10 بجے دن میں سنایا جائے گا، اور اس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تو وہ فیصلہ وہی ہے جو شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ جناب عمران خان کو، ظاہر ہے عمران خان کو ریلیف دینے کا تو فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہوا اور انہوں نے اس درخواست کو خارج کرنے کی استدعا کی تو انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں کو خارج کیا، تو اندازہ ہو گیا تھا. اور آج کل جو ٹرائل ججز بیچارے ہیں وہ جن حالات کے اندر، جن چیزوں کے اندر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، میرے خیال سے ہمیں ان کو جو ہے وہ داد دینی چاہیے. اچھا میں وہ پیٹرولیم مصنوعات کا آپ کو بتا رہا تھا، اس کے بعد اب خبر آئی ہے کہ جنوری میں جو سیمنٹ کی کھپت ہے اس میں بھی 15% کمی ہوئی ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے نواز شریف کو اقتدار کے اندر لانا ہے، وہ جس بھی طرح ہو، وہ جس بھی قیمت کے اوپر ہو، وہ ہم نے ہر صورت کر کے چھوڑنا ہے. تو آج نواز شریف جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر گئے. فیصل آباد کا دھوبی گھاٹ جو گراؤنڈ ہے وہ بڑا مشہور گراؤنڈ ہے. اب وہاں پہ ایک جلسہ آج ہوا ہے، اور اس جلسے کے حوالے سے ظاہر ہے جو مسلم لیگ نون کا کیمرہ ہے جو ٹی وی کے اوپر دکھا رہا ہے وہ تو یہی دکھائے گا نا کہ بہت لوگ ہیں، گراؤنڈ بھرا ہوا ہے اور اگلے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں. لیکن پھر سوشل میڈیا ہے، پھر وہاں پہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے کیمرے سے اصل جب حقیقت دکھاتے ہیں تو پول کھل جاتا ہے. تو آج بنیادی طور پہ یوں کہنا چاہیے کہ فیصل آباد میں جو نواز شریف ہے وہ عوام کے ہتھے چڑھے ہیں. ایک وہ فیصلے ہیں جو آپ عدالتوں سے عمران خان کے خلاف لے رہے ہیں، پھر وہ فیصلہ ہے جو عوام کی عدالت میں آپ جاتے ہیں اور عوام فیصلے سنا رہی ہے. اس فیصلے کے اندر اگر آپ اس گراؤنڈ کو دیکھیں، جب نواز شریف تقریر کر رہے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے کہ وہ گراؤنڈ کتنا بھرا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، خاص کر بیک سائڈ کے اوپر. پھر گراؤنڈ کے اندر خاص کر وہ جس طرح کہتے ہیں نا سماجی فاصلہ، اس کا بڑا خاص خیال رکھا گیا. نمبر 2 ایک اور جو خاص بات ہے، جلسے عام طور پہ دیکھے جاتے ہیں، ایک تو جلسہ گاہ کے اندر ہوتے ہیں، دوسرا اس کی کامیابی کا معیار جلسہ گاہ کے باہر ہوتا ہے. مثلا گراؤنڈ بھر جاتا ہے، پنڈال بھر جاتا ہے اور لوگ اس میں داخل نہیں ہو پاتے، اور وہ جلسہ گاہ سے باہر ایک جمع غفیر ہوتا ہے. تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، بالکل سنیاں گلیاں تھی کہ اگر اس دوران آپ نے سائڈ کی گلیاں یا سائڈ کی چیزیں دیکھی تو وہ بھی کوئی پریشانی نہیں. اچھا اسی جگہ کے اوپر عمران خان نے بھی وہ جو 17 جولائی والے الیکشنز تھے ان سے پہلے ایک جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے کے اندر ہم نے ایک عوامی سمندر وہاں پہ دیکھا تھا. اب معلوم نہیں ہے کہ نواز شریف کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمام تر آسانیاں ہیں. وہ آج دعویٰ کر رہے تھے ہم کلین سویپ کریں گے، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے ایک موٹر وے فیصل آباد کے آگے سے گزر رہی ہے، ایک پیچھے سے گزرے گی. اس کے باوجود اگر یہ عوام کا رد عمل ہے تو پھر آپ میرا خیال ہے کچھ اور جو ہے وہ سوچیں. فی الحال اس طرح سے چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اچھا ایک بات اور جو آپ کو بتانی ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام چھوڑا ہے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان نہ تو خطاب کر سکتے ہیں، نہ آڈیو نہ ویڈیو ہے، تو ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ان کی پارٹی ان کے پیغامات بھیج رہی ہے، اور خاص کر
ان سزاؤں کے بعد، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان نے لکھا ہے، میرے پاکستانیوں، توشہ خانہ، سائفر اور عدت جیسے مقدمات کے منظر عام پر آنے سے ان کے لغو پن اور ان کے بے بنیاد ہونا سامنے نہیں آیا، بلکہ ان کی تہہ میں چھپے سیاسی عزائم بھی کھل کر سامنے آئے ہیں۔ جب سائفر کا معاملہ رونما ہوا تو میں نے متنبہ کیا کہ اگر ہم فیصلہ کن انداز میں اس سے نہ نمٹے تو آئندہ کوئی وزیر اعظم پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایسی صریحاً غیر ملکی مداخلت کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ جنرل مشرف نے بھی پاکستان کو بمباری کر کے پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر رجیم چینج آپریشن رچانے والے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے مجھے سرکاری گواہوں سے جرا کرنے یا اپنی صفائی میں گواہ پیش کرنے کے قانونی حق سے محروم کیا گیا، کیونکہ ہینڈلرز بخوبی جانتے تھے کہ اگر مجھے یہ حق دیا گیا تو بنگال کے میر جعفر کی طرح ہماری سیاسی تاریخ کی ایک اور بڑی غداری بے نقاب ہوگی۔ ظاہر ہے عمران خان کے الزامات ہیں، وہ پہلے بھی لگاتے ہیں۔ ان کا اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں نے مالی اعتبار سے بالکل بے داغ زندگی گزاری ہے، اور میری اس ساکھ کی بدولت پاکستان کے عوام میرے خیراتی فلاحی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے عطیات دیتے ہیں۔ چنانچہ توشہ خانہ کا بےہودہ سا مقدمہ تراشا ہی اس لیے گیا ہے کہ میرے خلاف بدعنوانی کا ایک ادنا سا ثبوت بھی تلاش نہ کر سکے۔ اچھا، آگے انہوں نے لکھا، حتیٰ کہ مقدمے پر جعلی عدالتی کارروائی کے دوران بھی جب انہیں احساس ہوا کہ مقدمہ میری بریت پر انجام پذیر ہوگا تو اس میں بھی مجھے سرکاری گواہوں سے جرا کے بنیادی قانونی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اس دوران عدت والے مقدمے کی رفتار بھی بڑھا دی گئی، کیونکہ پاکستان کی ریاست مدینہ کے اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کے میرے خواب کے خلاف ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مجھے قصوروار قرار دینے کے لیے شفافیت کے ادنا ترین معیار کو بھی پامال کرتے ہوئے نہایت عجلت میں عدالتی کارروائی کو لپیٹا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کو علم ہونا چاہیے، ان مقدمات کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس سیاسی تماشے کا حصہ ہے جو گزشتہ 22 ماہ سے اس ملک میں جاری ہے۔ جس تیزی سے یہ تمام تر مقدمات لپیٹے جا رہے ہیں، اس کا واحد مقصد ووٹرز، خصوصاً نوجوانوں کے حوصلے توڑنا اور انہیں مایوس کرنا ہے۔ آپ نے ہرگز ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ رب العزت ہی حتمی تدبیر کنندہ اور منصوبہ ساز ہیں۔ ہمارے پاس سب سے طاقتور اور مانی خیز ہتھیار ہمارا ووٹ ہے، جسے ہمیں ان مجرموں کو نکال باہر کرنے کے لیے پوری شدت سے استعمال کرنا ہے جنہیں ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔